अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आपके सामने फैसलाबाद पुलिस की ऐसी कार्रवाइयाँ लाती है जिनमें मनशियात फ़िरोशों के गिरोह को न सिर्फ क्रैक किया जाता है बल्कि उनका नेटवर्क भी ब्रेक किया जाता है। आज की कार्रवाई भी फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है जो फैसलाबाद की तारीख में शायद मनशियात फ़िरोशों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयों में से एक है, जहां 1000 लीटर से ज़ायद शराब बरामद की गई और मनशियात फ़िरोशों का एक गिरोह भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया। कौन है ये मनशियात फ़िरोश, कहां से उनको गिरफ़्तार किया गया और कहां ये सामान बेचना चाहते थे, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन, जैसा कि टीम मुजरिम कौन गुज़िश्ता कुछ अरसे से लगातार ये रिपोर्ट कर रही है कि फैसलाबाद पुलिस मनशियात के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जारी है और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात सप्लाई करने वाले बहुत से गैंग्स जो हैं वो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिए हैं। दूसरी जानिब लिक्वर यानी कि शराब की एक हिस्टोरिक कामयाबी जो है वो मिली है फैसलाबाद पुलिस को। थाना गुलबर्ग पुलिस ने जो है एक गैंग गिरफ़्तार किया है जिससे 1000 लीटर से ज़ायद शराब जो है वो बरामद की गई है। ये शराब कहाँ से लाई जा रही थी, कहाँ सप्लाई किया जाना था इसको, और इस गैंग का क्या निज़ाम था, कहाँ से ये लाते थे, किन लोगों में इन्होंने फ़रोख्त करनी थी, क्या ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना गुलबर्ग में। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इस केस के IO हमारे साथ मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर तसव्वुर रमज़ान साहब। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ये मनशियात रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होता है कि फैसलाबाद पुलिस जो है मनशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। बहुत सी जगह पे हमने रिपोर्ट किया, जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आइस चर्च वगैरह सप्लाई होती थी। ये बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू शराब के ख़िलाफ़ है कि इतनी बड़ी मिकदार में शराब का पकड़े जाना। कैसे आपको इत्तला मिलती है, कहाँ से इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है? जी वालेकुम अस्सलाम जी। ये बदनाम ज़माना मंशियात फ़रोश और शराब फ़रोश नदीम मसीह और वसीम मसीह हैं। ये काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो शराब के सप्लायर हैं। इनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी जो है FIR वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो है वो पहले भी इनसे पकड़ी गई है शराब जो है, और इनके ख़िलाफ़ तकरीबन 20 FIR ऑलरेडी हैं इनके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ये डेली की बेसिस पे इनका जो है वो मतलब कि वो बड़ी अमाउंट में ये सेल करते हैं। और जो है ये आपने सुना होगा कि कच्ची शराब से जो है वो शहरी जाम हक हो गया, तो ये बनाते भी हैं, ठीक है। इनकी आप समझ लें कि ये खुद इनकी जो है ना ये मैन्युफैक्चरर भी खुद हैं, सप्लायर भी खुद हैं, यानी कि ये मौत के सौदागरों की एक किस्म है जो फैसलाबाद के शहरियों को पोल्यूटेड कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा तसव्वुर भाई, ये बताइएगा कि पुलिस का एक अपना सिस्टम होता है, ज़ाहिर है हर पुलिस स्टेशन का अपना एक नेटवर्क है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं आप, टेक्निकल रिसोर्सेज भी आप यूज़ करते हैं। कैसे पता चला कि इतनी बड़ी मिकदार जो है वो फ़लाँ जगह पे है, और फिर कैसे प्लानिंग की गई, कैसे रेड किया गया? जी, ये हमें मुखबर ने इतला दी थी और जो हमारे ASP साहब हैं उनकी सुपरविज़न में और उनकी कमांड में हमने जो है टीम बनाई, टीम ने रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ये जो है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी कार्रवाई है। भाई, जब इस तरह के मनशियात फ़रोश जिनका ज़ाहिर है उनका लाखों करोड़ों का बिज़नेस स्टेक पे लग जाता है जब पुलिस रेड करती है, क्या इन्होंने कोई मुज़ाहमत की कोशिश की? क्या सब जो हैं वो एक ही जगह से गिरफ़्तार हुए या फिर एक को पकड़ा, उससे इन्वेस्टिगेशन करके दूसरे को कैसे, इनको अरेस्ट कैसे किया? जी, ये 2 इल्ज़ाम लहान जो है उनको हमने उधर से पकड़ लिया था, मौके से गिरफ़्तार हो गए, और 2 जो हैं मेन जो बदनाम ज़माना जो शराब फ़रोश हैं वसीम मसीह और नदीम मसीह, ये भागने में वहाँ से कामयाब हो गए थे। क्या कहीं किसी जगह पे ये स्टॉक करके बैठे हुए थे या इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया? जी, ये इनकी स्टॉक, हमने स्टॉक की जगह पे जो है रेड किया है। जो इनका जो है ना वो खुफिया अड्डा है, वहाँ पे इन्होंने स्टॉक की हुई थी। 1200 लीटर शराब थी। जो 1200 लीटर मतलब लाखों रुपए मालियत होगी इसकी, और जब ज़ाहिर है इनका ये सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ था तो भागने की कोशिश या मुज़ाहमत नहीं की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाहमत जो है वो हमने नहीं करने दी इनको, ना ही इस चीज़ का मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस जो है वो फैसलाबाद पुलिस जो है वो इस चीज़ को टैकल करना जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस चीज़ की तो जो है वो बड़ी हम आयरन हैंड से डील करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जब आप इनको इंटरोगेट करते हैं
تو پھر ان کے انکشافات جو ہیں وہ نت نئے سامنے آتے ہیں. ان کا ایک باقاعدہ پورا نیٹ ورک ہوگا, کچھ لوگ ان کو دیتے ہوں گے, یہ آگے کچھ لوگوں کو سپلائی کرتے ہوں گے, ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک ویئر ہاؤس ٹائپ بنا رکھا تھا. تو کیا ان کا جو مکمل نیٹ ورک ہے اس کو بریک کرنے کے لیے بھی کچھ کوشش ہو رہی ہے, یا جو اریسٹ ہو گئے سو ہو گئے؟ جی الحمدللہ اس میں ہم جو ہے تفتیش کا دائرہ آگے بڑھائیں گے. یہ مینلی یونیورسٹیز میں ان کا جو ہے نیٹ ورک ہے. یہ جو ملحقہ یونیورسٹیز ہیں, دونوں یونیورسٹیز بڑی یونیورسٹیز ہیں, فیصل آباد کی, پنجاب کی, ان میں یہ سپلائی کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ مستقبل تباہ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے جو ہے ان کا نیٹ ورک بریک کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں مزید تفتیش کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے گا, اور ان کا جو آگے بھی اس میں کارروائیاں ہوں گی انشاءاللہ. فیصل آباد پولیس جو ہے وہ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پہ بالکل کار فرما ہے. کمانڈ چینج ہو گئی, نئے سی پی او صاحب آ گئے, لیکن پالیسی وہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے موت کے سوداگروں کو بالکل بھی ایسی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ہمارے مستقبل سے, ہمارے آنے والی نسل کے مستقبل سے کھیلیں. لہٰذا پولیس جو ہے وہ کار بند ہے, کارروائیاں کر رہی ہیں. اور ابھی جس کارروائی کی ہم بات کر رہے ہیں, جس پہ ٹیم مجرم کون آج تھانہ گلبرگ میں پہنچی ہے, اور شاباش ہے فیصل آباد پولیس کو, خاص طور پہ گلبرگ پولیس اسٹیشن کی پولیس کو, کہ جنہوں نے اتنی بڑی, یہ شاید فیصل آباد کی تاریخ کی شراب کے خلاف بڑی کارروائیوں میں سر فہرست ہے, جس میں 1000 شاید 1200 لیٹر جو ہے وہ شراب کو, لیکور کو ریکور کیا گیا ہے. ملزمان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے, اور جیسا کہ آئی او صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں. تصور بھائی, آپ کا جو علاقہ ہے تھانہ گلبرگ, یہ 2 یونیورسٹیز کے درمیان میں واقع ہے. یہاں پہ بہت سارے بچیاں ہاسٹلائز بھی ہیں. کیا جو ان کا نیٹ ورک آپ بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے جو ظاہر ہے کسٹمرز ہوں گے, ان میں اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, ان میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہوتے ہیں, کیا جب بڑے نام آتے ہیں یا یہ سینسٹیو ایریا آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں, یوتھ ہے, ان کو بڑے آرام سے پولائٹلی ڈیل کرنا پڑتا ہے, ایسا نہ ہو کہ مطلب ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہو جائے. یہ بڑا سینسٹیو سا میٹر ہوتا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ کیا اسٹوڈنٹس کو کوئی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ ہاسٹل جو وارڈنز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ گاہے گاہے پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی ڈسپلن کے اندر لے کے آئیں, یا پھر جو آپ کا گشت کر رہی ہوتی ہے پولیس, ان کو کوئی ایسی انسٹرکشنز ہیں کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں؟ کیا یہ جو سینسٹیو ایریا اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے, اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی؟ اس میں پولیس اپنے الحمدللہ فرائض سر انجام دے رہی ہے. تو اس میں والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو آگاہی دیں, اور ٹیچرز کا بھی فرض بنتا ہے کہ بچوں کو جو موجودہ حالات ہیں ان کے حساب سے تیاری کروائیں. اور الحمدللہ بلا تفریق کارروائیاں ہو رہی ہیں. کسی کو جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کو کوئی معافی نہیں ہے, اور بچوں کو اس حوالے سے اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے. الحمدللہ پولیس, پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. تصور بھائی, ایک لیکور تو ہو گیا, اس میں شراب تھی, اس میں وہ بیئر کے کینز تھے, بہت بڑی کھیپ آپ نے پکڑی ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں جو ایک بہت بڑی برائی ایک اور جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے, وہ جڑ پکڑ چکی ہے, وہ ہے آئس اور چرس. ہمارے طلباء و طالبات جو ہیں وہ خاص طور پہ شاید ان کے دماغ میں کسی موت کے سوداگر نے یہ بات ڈال دی ہے کہ جی یہ اس طرح کا نشہ کریں گے تو آپ کانسنٹریٹ زیادہ کر پائیں گے, آپ کی پڑھائی جو ہے اس پہ پازیٹیو اثر پڑے گا. کیا کہیں گے آپ اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ آپ پولیس آفیسر ہیں, آپ ینگ ہیں, آپ انرجیٹک ہیں, آپ کو دیکھ کے بہت سارے بچے انسپائر ہوتے ہیں, ان میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی آتی ہے. کیا کہیں گے ایسے بچوں کو کہ کس طریقے سے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں تاکہ وہ ایسی برائیوں سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں؟ جی بالکل, یہ میرا کلیئرلی یوتھ کو میسیج ہے کہ آئس جو ہے وہ ایک بہت ہی مہلک نشہ ہے, جو کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 سال میں انسان کو مار دیتا ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ آئس جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرنے میں یا پڑھائی کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ منشیات فروشوں کی پھیلائی ہوئی ایک غلط خبر ہے, غلط ایک بات ہے کہ آئس جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ بہت ہی برا اور گندا نشہ ہے, جس سے انسان جو ہے وہ بہت جلدی ڈیٹیریٹ ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے.
انٹرنلی بندے کے جو آرگنز ہیں، انٹرنلی بندے کا نظام جو ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے. بندے کو جو ہے اس میں جو اس کا نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی. وہ ایک دفعہ نشہ کر لے تو ہفتہ ہفتہ 10 دن وہ جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، اور آپ کا جو ہے وہ مطلب ٹوٹلی جو سسٹمز ہیں وہ سارے باڈی کے نظام جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تصور بھائی آپ کا ظاہر ہے کرمنل سے واسطہ پڑتا ہے، آپ ان کو پکڑتے ہیں، انٹروگیٹ کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ آپ مختلف طرح کے کرمنلز کو ڈیل کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ جو اسٹریٹ کرمنل ہیں اور ان کا بعد میں انٹروگیٹ کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں، ایک تکلیف دہ عنصر ہوتا ہے، ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نشہ بنیادی طور پر جو ہے یہ وہ لعنت ہے جو لت پڑ جاتی ہے، چاہے وہ شراب نوشی کی ہے، چرس کی ہے، آئس کی ہے، کہ جس کو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے خاص طور پہ جو ہاسٹلائزڈ بچہ ہے، جب اس کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اس طرح کے کرائم میں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نشہ جو ہے یہ بہت ساری برائیوں کی اور بہت سارے جرائم کی جو ہے وہ ماں ہے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ام الخبائث ہے یہ نشہ اور شراب اور یہ آئس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ام الخبائث ہیں. یہ تمام خبائث کی جڑ ہیں، انہی سے آغاز ہوتا ہے. دیکھیں جب ایک انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی نشے کی، وہ ابتدائی طور پہ اپنے گھر کی چیزیں اٹھا کے سیل کرتا ہے، بیچتا ہے یا چوری کرتا ہے. پھر جب چوری سے نہیں اس کا سسٹم چل رہا ہوتا یا چوری سے اس کی ضرورت نشے کی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ وارداتوں پہ اتر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب روٹ کاز ہے، نشہ جو ہے یہ روٹ کاز ہے جرائم کی. آپ نے یہ والی کارروائی تھی یہ کن دفعات کے تحت جو ہے ان پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس کی میکسیمم پینلٹی جو ہے سزا ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ جی اس کی جو ہے وہ شراب نوش اور فروش کی جو دفعات ہوتی ہیں وہ 3/4 امتناع منشیات جو ہے آرڈیننس ہے، اس کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر دی گئی ہے. جی اس میں جو ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے وہ جی 3/4 امتناع منشیات آرڈیننس کے تحت دیا گیا ہے، اور اس میں جو سزا ہے وہ 3 سال سزا قید ہے اور جرمانہ ہے صاحب میں. تصور بھائی آپ نے بتایا کہ ان پہ بہت ساری ایف آئی آرز پہلے بھی ہیں، یہ ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں. کیا پھر یہی وجہ ہے کہ ان کی سزا کم ہے، پھر اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، پھر کچھ ریاست جو ہے وہ رحم بھی دکھاتی ہے خاص موقعوں پر، جو شارٹ امپریزنمنٹ والے ہوتے ہیں ان کی کچھ معافی بھی ہو جاتی ہے؟ تو کیا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنی ساری جو ہیں وارداتیں کرنے کے بعد بھی انہی گلیوں بازاروں انہی شہروں میں دوبارہ سے انہی مکروہ دھندوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو پولیوٹڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہمیں جو ہے وہ میرا یہ ریکویسٹ بھی ہے اور یہ میسج بھی ہے پالیسی میکرز جو ہمارے جو بیٹھے ہیں ان سے، کہ اس میں جو سزا ہے وہ کم ہے. اس میں سزا کو جو ہے وہ قانون میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، اور اس میں سزا جو ہے وہ اس میں کوئی سختی لانی چاہیے، تاکہ یہ جو ناسور ہیں بار بار یہی لوگ رپیٹ ہوتے ہیں اور یہی لوگ نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں. بار بار یہی جو ہے پکڑے جاتے ہیں، انہی پہ ایف آئی آریں ہوتی ہیں، لیکن قانون میں سکم ہونے کی وجہ سے اور قانون میں نرمی ہونے کی وجہ سے یہ بار بار جو ہے یہی لوگ وہ مکروہ دھندہ کرتے رہتے ہیں. ناظرین کرام، انچارج انویسٹیگیشن اور اس کیس کے آئی او سب انسپیکٹر تصور رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے. تھانہ گلبرگ کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ پولیس نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے لیکور یعنی کہ شراب کی ایک بہت بڑی کھیپ کو ریکور کیا ہے اور ملزمان کو اریسٹ بھی کیا ہے. تصور بھائی سے بات کرتے ہوئے یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ ملزمان 20 درجن کے قریب ایف آئی آرز میں نامزد ہونے کے باوجود کیسے اس مکروہ دھندے کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہاں حکام بالا کو، میرے ملک کے پالیسی میکرز کو ریویو کرنا پڑے گا ایک دفعہ اپنی پالیسیز کو. قانون میں کچھ ایسی ترامیم ضرور کرنی پڑیں گی جن کے تحت ایسے درندے جو ہماری نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں، جو ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ ایک تو یہ پابند سلاسل ہوں اور دوسرا دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو. ناظرین، فیصل آباد پولیس منشیات فروشوں کے خلاف ایسے نبرد آزمائے ہے جیسے ایک تو یہ لائن آف ڈیوٹی یعنی کہ فرض ہے، لیکن ساتھ ثواب کا کام بھی ہے. فیصل آباد پولیس کی کارروائیاں اگر آپ گزشتہ کچھ عرصے کی دیکھ لیں تو زیرو ٹالرنس پہ ایسے قائم ہے فیصل آباد پولیس کہ جیسے جس کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی.
हर जगह पे फैसलाबाद पुलिस को जहां ये इत्तला मिलती है कि उनके इलाके में मनशियात फ़रोशी हो रही है, तो इसको प्रायोरिटी पे रखते हुए न सिर्फ उस मनशियात फ़रोश को, उस गिरोह को गिरफ़्तार किया जाता है, न सिर्फ वो चीज़ें बरामद की जाती हैं, बल्कि उनका नेटवर्क भी ब्रेक करने की पूरी कोशिश की जाती है। फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग पुलिस ने इसी तरह एक तारीखी और बड़ी कार्रवाई करते हुए लिक्वर यानी कि शराब की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। कौन थे ये मनशियात फ़रोश, क्या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कहाँ पे ये सप्लाई कर रहे थे, जानने के लिए मौजूद हैं हम इस वक्त फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग के अंदर। और सब इंस्पेक्टर SHO जो हैं इकबाल फ़रीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इकबाल भाई, एक तो सबसे पहले शाबाश है आवाम की तरफ से, हमारे नाजरीन की तरफ से। ज़ाहिर है आपको हुकाम बाला से तो अप्रिसिएशन मिलती होगी, लेकिन हमारी मुहाफ़िज़, हमारी पुलिस अगर इसी तरह काम करती रहे तो हमें आवाम को ये हौसला होता है कि हमारे मुहाफ़िज़ अभी जाग रहे हैं और हम पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, शायद फैसलाबाद की तारीख़ में बहुत कम देखने में आया कि इतनी बड़ी खेप्स जो हैं वो रिकवर की गई हैं। कैसे आपको इत्तला मिलती है, कैसे कार्रवाई की, और इतना बड़ा हौसला कहाँ से आप लाते हैं कि इन मनशियात फ़रोशों को ऐसे जा दबोचते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। हमारे CPO साहब फैसलाबाद जनाब साहबज़ादा बिलाल उमर साहब जब फैसलाबाद में तैनात हुए हैं तो उन्होंने पहली मीटिंग में ये हुक्म दिया था कि अभी थानों में बैठना नहीं जाएगा, बाहर तमाम पुलिस अफसरान बाहर निकलेंगे और क्रैक डाउन करेंगे मनशियात पे। बिल्कुल मनशियात पे उनका ज़ीरो टॉलरेंस है। उनके अहकामात की रोशनी में SP साहब लायल पटौन और हमारे SP साहब गुलबर्ग राजेंद्र मेघवार साहब की क़यादत में उन्हें इतला मिली थी कि इधर क्रिश्चियन टाउन में एक ग्रोह है जो काफ़ी अरसा से ये शराब जो है वो फ़रोख्त करते हैं। इस इतला पे हमने वो टीम तश्कील दी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तसव्वुर रमज़ान, और ये हमने सब मिलकर उधर रेड किया है। तो उधर से काफ़ी मकदार 1200 लीटर के करीब वो जो है लिक्विड 1200 लीटर। इकबाल भाई, इतनी बड़ी मिकदार जो है शराब की, ये तो ऐसे ही है जैसे इन्होंने खुदा न खास्ता इस शहर को शराब से गुस्ल देने का जो है वो इरादा किया हुआ था। इतनी बड़ी मिकदार कहाँ स्टॉक करके रखी थी इन्होंने, कहाँ से लेके आए थे और इनका इरादा क्या था, कहाँ पे सेल आउट करनी थी? जी, ये एक ख़ास कम्युनिटी से तल्लक़ रखते हैं, उस बिहार पे ये ले आते हैं और उधर स्टॉक करते हैं। मुख्तलिफ जो हैं वो इवेंट पे ये फिर ये फ़रोख्त करते हैं। अभी भी इन्होंने ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने ये इसकी सप्लाई देनी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बर वक्त इतला मिली, हमने इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की। 2 मुल्ज़मान जो हैं वो मौके से पकड़े गए हैं और बाकी भी इंशाल्लाह उनके साथ इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। बिल्कुल अफसरान की हदायत की रोशनी में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। इकबाल भाई, ये दोनों मुल्ज़िमान जो आपने गिरफ़्तार किए हैं, जब ज़ाहिर है आप इंटरोगेट करते हैं, इनसे तफ्तीश करते हैं, तो फिर इनका कोई निकलता होगा क्या ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, और क्या इनको इतनी सज़ा पहले नहीं मिली कि ये बाज आ जाएं, या फिर आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी वजह होती है? क्या पैसा बहुत इनको मिलता है, क्या पुरकशिश आमदन इनको इस जो है वो नाजायज़ फ़रोशी से, मनशियात फ़रोशी से होती है कि ये बार बार पुलिस के अरेस्ट करने के बावजूद, एक तो कानून में जो सुकम है, जो हमारा अदालती निज़ाम है, उसमें इनको सज़ाएँ कम होती हैं और फिर वापस आके ये यही वाली कार्रवाइयाँ करते हैं? क्या समझते हैं आपके, क्या कितने रिकॉर्ड याफ्ता थे ये? जी, ये जो दोनों मुल्ज़मान पकड़े गए हैं ये तो करिंदे थे, लेकिन इनके पीछे जो हैं वो उनका रिकॉर्ड है काफ़ी 8 से 10 मुकदमात में। नदीम है, नदीम मसीह, वसीम वग़ैरह। तो इंशाल्लाह अभी उनके ख़िलाफ़ जो हम एक मज़बूत केस बना के प्रोसिक्यूशन में भिजवाएंगे। इंशाल्लाह इनको इसमें ज़रूर सज़ा होगी और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल किसी भी तफ्तीश में कोई ऐसा सिकम ना रह जाए कि मुल्ज़मान जो हैं वो सज़ा से बच सकें। ये इकबाल भाई बताते तो होंगे कि क्या तरीक़ाकार क्या अपनाते हैं, ये क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करते हैं, क्या थोड़ी थोड़ी मिकदार में लाकर जो है एक जगह पे स्टॉक करते हैं, ये एक ही दफ़ा बड़ी खेप आती है? सम टाइम ज़ाहिर है पुलिस हर वक्त हर रास्ते पे हर गाड़ी को चेक तो नहीं कर सकती, तरीक़ाकार इनका क्या होता है, क्या तरीक़ा वारदात को अपनाते हुए ये अपनी मखसूस जगह पे ला के स्टॉक करते हैं? जी, ये बिल्कुल एक ही दफ़ा नहीं लेके आते। इनको पता होता है कि पुलिस की चेकिंग भी होती है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ये जो फैमिलीज़ के साथ थोड़ी थोड़ी जो है वो लेके तो फिर इसको स्टॉक करते हैं, स्टॉक करते रहते हैं। फिर कोई इवेंट या जैसे इनको कोई कहीं से को
ملے آرڈر وغیرہ تو وہ اب جیسے جیسے جشن بہاراں ہیں، ابھی پھر عید کا سیزن آ جائے گا اور پھر یہ لوگوں ان کی چاندی ہو جاتی ہے منشیات فروشوں کی. آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ یہ فیملیز کو خاص طور پہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہم نے بہت سے پروگرامز میں دکھایا ناظرین کو کہ کیسے منشیات فروش ابھی خواتین کو بھی ساتھ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہماری روایت ہے بینگ پاکستانی، بینگ مسلم، کہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ والا لیول چیکنگ کا نہیں ہوتا فیملیز کے ساتھ، احترام کا ایک تقدس ہوتا ہے خواتین کا، اس کو یہ لوگ کیش کرتے ہیں. تو ابھی نیٹ ورک جو ہے ان کا، جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کو بریک کرنے کے لیے بھی کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہے یا صرف انہی ملزمان تک جو ہے وہ محدود ہے؟ نہیں جی بالکل، ان کا تقریباً نیٹ ورک مکمل طور پہ ہم نے توڑ دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ان پہ جو ریڈ کریں گے، سرچ آپریشن کریں گے، ٹارگٹ آپریشن کر کے انشاءاللہ اس نیٹ ورک کو دوبارہ جو ہے فعال ہونے سے مکمل روکیں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ منشیات جو ہیں فروش، ان کے لیے واضح پیغام ہے فیصل آباد پولیس کے، ہمارے جو کپتان ہیں، ہمارے سی پی او صاحب، ان کا دیا ہوا کہ ان کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں. اقبال بھائی، آپ جس پولیس اسٹیشن میں پوسٹڈ ہیں یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ آپ کے رائٹ لیفٹ دونوں طرف یونیورسٹیز ہیں. صرف شراب نہیں، بہت ساری منشیات کی ایسی اقسام ہیں جہاں پہ ہمارے طلباء و طالبات بدقسمتی سے آج کل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. کتنا مشکل ہے یہاں پہ، خاص طور پہ ہاسٹلز بہت ہیں، دونوں طرف یونیورسٹیز ہیں، ہماری یوتھ جو ہے وہ نشے کی عادی، اور ان کا منشیات فروشوں کا ٹارگٹ بھی ہماری یوتھ ہوتی ہے زیادہ. اسٹوڈنٹس کو یہ کیونکہ ویک پوائنٹ ہوتا ہے وہ جلدی ٹارگٹ کر لیتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ تھانہ گلبرگ میں کمانڈ کرتے ہوئے، ایک طرف آپ اسٹریٹ کرمنلز اور ڈکیتوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں، دوسری طرف ہماری یوتھ کو جو پوائزن کر رہے ہیں، جو ہماری یوتھ کو خراب کر رہے ہیں منشیات فروش، ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا. کیا طریقہ کار کیا اپناتے ہیں؟ کیا زیادہ انٹیلیجنس سورسز پہ ریلائی کیا جاتا ہے یا پھر اپنا کوئی الگ سے نیٹ ورک بھی ہے جو منشیات کے فروشوں کے خلاف خاص طور پہ ہو؟ جی بالکل جی، ہمارا لوکل سطح پہ، تھانہ کی سطح پہ ایسے ملازمان ہم لگاتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی شبہ ہو کہ ادھر جو ہے وہ منشیات فروخت ہو سکتی ہے، تو ادھر ہم بالکل روپ دھار کے یا کسی اور روپ میں بھی ادھر ہم مکمل ان کی جو ہے وہ سرویلنس کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی ایسی اطلاع ملے تو فوری ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. بالکل یہ جو ہمارے ایریا میں یونیورسٹی ہے، بس بدقسمتی ہے کہ جو والدین جو ہیں وہ والدین تو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے، ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے یونیورسٹیز میں، لیکن چونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے، بچے جو ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں، ان کو تھوڑی سی آزادی ملتی ہے. یہ اقبال بھائی، یہ شاید ایسے بچوں کے لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں جا کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. والدین ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھیس بدل کر کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ آف دا ریکارڈ ہماری بات ہو رہی تھی کہ سم ٹائم ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کانسٹیبل ہی جو ہے، سم ٹائم پولیس آفیسرز کو بھی جو ہے وہ بھیس بدل کر. ذرا وہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اقبال فرید صاحب نے جو ہے وہ ایک کارروائی کی تھی، وہ کیا تھی؟ جی وہ تھی، ہمارے ایک اعلیٰ افسر میرے ساتھ تھے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، میں موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ میرے پیچھے بیٹھے تھے. ہم نے جا کے وہ ریڈ کیا اس میں. اور یہ سادہ لباس میں تھا؟ جی بالکل، یہ سادہ میں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. ہم ایٹ دی اسپاٹ موقع پہ پہنچ گئے. جب انہوں نے ہماری طرف دیکھا تو بڑے حیران رہ گئے کہ یہ کس شکل میں ادھر آ گئے ہیں. یہ کرنا پڑتا ہے جی، پولیس میں اس لفظ کو ٹیکٹس کہتے ہیں. ہم مختلف ٹیکٹس جو ہے وہ اپناتے ہیں تاکہ کریمنلز کے خلاف مؤثر کارروائی ہو سکے. ناظرین کرام، ہم تنقید ضرور کرتے ہیں پولیس پہ اور یہ کہتے ہیں کہ پولیس شاہانہ پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیوں میں ٹریول کرتی ہے، لیکن جیسا اقبال فرید صاحب نے بتایا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اعلیٰ سطحی افسران کو بھی امن و امان کی خاطر، اپنے لوگوں کے تحفظ کی خاطر کیسے سادہ لباس میں بھیس بدل کر موٹر سائیکلوں پر بھی سفر کرنا پڑتا ہے. اقبال بھائی، شاباش ہے فیصل آباد پولیس کو. یہ بتائیے گا کہ عوام کو، خاص طور پہ والدین کو جو نوجوان نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں، کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیسی تربیت کریں اپنے بچوں کی، کیسی ان پہ نظر رکھیں کہ ہم جو ہے وہ عوام اور پولیس مل کر جرائم کو جو ہے وہ کم کر سکیں؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا. اس میں جتنی ہماری اداروں کی ذمہ داری ہے، اتنی ہی والدین کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں
کا خیال رکھیں, بچوں کی ہر سرگرمی پہ نظر رکھیں. جب ان کو کوئی بچے میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی نظر آئے تو ان کو اس کا نوٹس لینا چاہے, نہ کہ وہ ان سے آنکھیں چرائیں. یہ جو ہے بہت والدین جو ہے غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ بچوں کو تھوڑا فری ہینڈ دے دیتے ہیں. بچوں کو بالکل فری ہینڈ ملنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی ہونی چاہیے. اور یہ نوجوانوں کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے کہ اگر آپ اس سٹیج پہ زمانہ طالب علمی میں یوتھ میں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں, اگر آپ کا ریکارڈ پہ آ جاتا ہے, اگر آپ کا NIC کسی FIR میں جو ہے اس کا اندراج ہو جاتا ہے, تو مستقبل میں نہ تو آپ کہیں باہر سفر کر سکیں گے, نہ آپ کو کوئی اچھی جاب مل سکے گی. کیسے جو ہے وہ نوجوانوں کو ان سے بچ کے رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں؟ جی بالکل جی, یہ بڑا ہے کہ دیکھیں والدین جو ہیں ان کی بچوں پہ بڑی آس امید ہوتی ہے. وہ والدین کو پتہ ہے کہ وہ کیسے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیسے وہ اخراجات پورے کرتے ہیں, اور ہماری ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ ہمارے مستقبل کو داغ پہ لگا دیتی ہے. لہٰذا میری یہ نئی نسل سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ایسی سوسائٹیز میں نہ جائیں, ایسے لوگوں سے بچیں, ان کی نشاندہی کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایٹ دی اسپاٹ آ کے نشاندہی کریں. ہمارا بالکل ایک بڑا اچھا 15 ایک بڑا اچھا نمبر, آپ جدھر مرضی بیٹھ کے 15 پہ کال کریں, اپنا نام نہ ظاہر کریں. لیکن ایسے جو ہیں معاشرے میں جو غلطی کوتاہیاں جو معاشرے کے ناصور ہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ ان کی نشاندہی انہیں کرنی چاہیے. ناظرین کرام, SHO تھانہ گلبرگ سب انسپیکٹر اقبال فرید ہمارے ساتھ موجود تھے, اور والدین کو انہوں نے خاص طور پہ پیغام دیا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیے, ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیجئے, انہیں فیسیلیٹیٹ ضرور کیجئے, لیکن ایک سرٹن لمٹ کے اندر رہتے ہوئے. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بچے کی کمپنی کیسی ہے, وہ کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, آپ کی بچیاں جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں, کیونکہ ہماری نسل جو ہے جس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں اس کا فیوچر, اس کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے. نوجوانوں کو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ ایک ذرا سی لغزش, ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا سکتے ہیں. اور یہاں منشیات فروشوں اور موت کے سوداگروں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے فیصل آباد پولیس کا کہ آپ اب بچ نہیں سکیں گے. فیصل آباد پولیس جو ہے منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائے ہوئے ہے. آپ جہاں کہیں جس کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں, آپ فیصل آباد پولیس کی نہ تو نظروں سے بچ سکیں گے اور نہ گرفت سے. ناظرین کرام, منشیات فروشوں کے خلاف فیصل آباد پولیس کی کارروائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ کمانڈ تبدیل ہونے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ان موت کے سوداگروں کے خلاف فیصل آباد پولیس کا شکنجہ دن بدن جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے, جس کا ایک ثبوت تھانہ گلبرگ پولیس کی ایک بہت بڑی کارروائی ہے. شاید فیصل آباد پولیس کی لیکور کے خلاف, شراب کے خلاف جو کارروائیاں ان میں سب سے بڑی کارروائی جو ہے وہ یہ ہے جہاں 1000 لیٹر سے زائد مقدار میں شراب کو ریکور کیا گیا, ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا. کیسے پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے؟ کیا صرف لوکل ریسورسز اور انفارمر ہی کافی ہوتے ہیں, یا پھر پولیس کا اپنا انٹرنل انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے جو ان لوگوں پہ نظر رکھتا ہے اور ان کو دبوچتا ہے؟ جانتے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں SP لائل پور ٹاؤن رحمان قادر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ فیصل آباد پولیس زیرو ٹالرنس پہ چل رہی ہے, خاص طور پہ منشیات کے خلاف. ٹیم مجرم کون نے گزشتہ دنوں بہت سی ایسی کارروائیاں, کامیاب کارروائیاں فیصل آباد پولیس کی دکھائی ہیں, جس میں خاص طور پہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. یونیورسٹیز میں, کالجز میں ان کو منشیات سپلائی کرنے والے گروہ پکڑے. یہ جو اسپیسیفک کارروائی ہے جس میں لیکور بہت بڑی مقدار میں ریکور کیا گیا, کیسے پولیس اس تک پہنچی, کیسے پولیس کو پتہ چلا, اور پھر جو ہے کیسے یہ کامیاب آپریشن جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا گیا؟ جی, CPO فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر صاحب کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف اسپیشل ایک کمپین شروع کی گئی, اور جس کا انہوں نے بڑے اپنی پہلی بریفنگ میں یہ میسج دیا تھا کہ منشیات فری فیصل آباد کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں نے بھی SHOs کو ہدایت کی, اور اس پہ کیونکہ یہ ہمارے گلبرگ کے ایریے میں ایک ٹاؤن آبادی ہے جو عیدگاہ روڈ کے ساتھ ہے,
اور اس میں کوئی کرسچن کمیونٹی کے گھر بھی ہیں، ساتھ ورک شاپس ہیں، ساتھ ہی آگے کالجز وغیرہ شروع ہوئے تھے. تو یہاں پہ ہمیں انٹیلیجنس سیکورٹی کی طرف سے یہ میسج پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ مختلف ہوٹل سے جہاں سے لوگ یہ پرمٹ لے کر آتے ہیں، اور لیکن ادھر یہاں جمع کر کے تو اس کو شہر کے مختلف لوگ خریدار کرتے بھی ہیں، اور یہ خود بھی ڈلیوری کے حوالے سے ان کے گھروں میں جا کے ڈلیوری کرتے ہیں. تو اس پہ اے ایس پی گلبرگ اور ایس ایچ او گلبرگ انہوں نے بڑا کامیاب ریڈ کیا، اور تقریباً 1200 لیٹر شراب برآمد. اور یہ شراب جو تھی یہ امپورٹڈ تھی، اور بوتلوں میں، اور اسی طرح ٹن جو کین ہوتے ہیں ان میں. اور یہ جب وہاں سے برآمد کی تو وہاں سے 2 جو مین تھے وہ بندے بھاگ گئے، لیکن پولیس نے پھر ان کو فوری طور پر سرچ آپریشن کر کے وہاں سے پکڑا بھی، اور یہ جو 1200 لیٹر شراب تھی اس کو پھر ساری کسٹڈی میں لے کر اس کو تھانے میں شفٹ کیا. اور یہ فیصل آباد میں پچھلے کچھ عرصے میں جو اتنی زیادہ کوانٹٹی کی شراب کبھی برآمد نہیں ہوئی. سر بتائیے گا کہ پولیس جو ہے وہ انتہائی رسک پہ خود کو ڈال کے پہلے انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے، پھر آپریشنز کرتی ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کا جب سب کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہوتا ہے تو سم ٹائم یہ مزاحمت بھی کرتے ہیں. ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. یہ جو 2 مرکزی ملزمان ہیں یہ باقاعدہ ریکارڈ یافتہ ہیں، ان کے اوپر بہت ساری پہلے بھی ایف آئی آرز درج ہیں. کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، کہاں پہ ان کو پلی ملتی ہے کہ یہ لوگ 15 20 اور سم ٹائم 2 درجن مقدمات میں ملوث اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود پھر انہی مکروہ دھندوں سے باز نہیں آتے، پھر ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں یہ زہر انڈیل رہے ہیں. کہاں پہ لوپ ہولز ہوتے ہیں؟ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرتا ہے، ان کو گرفتار کرتا ہے، ان کو چالان کر دیتا ہے، لیکن یہی ملزمان کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر انہی گلیوں بازاروں میں سرگرم نظر آتے ہیں. کہاں پہ لوپ ہولز؟ جی یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. اس میں جب پولیس چلان کرتی ہے تو اس میں تمام 7 پروسیکیوشن برانچ کو ان کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں تاکہ کوئی ایسا لوپ ہول نہ رہ جائے. چلان سبمٹ ہو جاتا ہے، کورٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیونکہ یہ ایسے اوفینسز ہیں کہ جن میں کوئی ملزم اپنی سزا کاٹ کے پورا نکلتا ہے، تو جب وہ نکلتے ہیں تو پھر اسی کام میں پڑ جاتے ہیں. جیل کے اندر کوئی ایسا ریہیبلیشن یا ان کی کونسلنگ نہیں ہوتی. جب وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کو کوئی ذریعہ معاش نہیں ملتا تو وہ اسی کام اپنے پرانے دھندے کو شروع کر دیتے ہیں. لیکن پولیس جو ہے اس ملزموں کو پکڑتی ہے بار بار اور ان کو اپنے کیفے کردار تک پہنچاتی ہے. ہمارے پالیسی میکرز کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سے جرائم کی جڑ ہے، منشیات جو ہے اس کو استعمال کرنے والا جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے خاص طور پہ، جب ان کی یہ لت پوری نہیں ہوتی پھر وہ اسٹریٹ کرمنل بنتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بڑے ڈکیت بن جاتے ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ سرپرستی جو ہے بڑے ڈاکو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ زیادہ تر جو بڑے کرمنلز ہیں وہ منشیات کی لت سے شروع ہوتے ہیں. یہاں پہ ان کو شاید وہ سفیشینٹ پیسے وہ اس اماؤنٹ میں ان کو نہیں ملتے تو اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ بڑے گینگسٹر بن جاتے ہیں. تو پالیسی سازوں کو ایسی قانون میں جو ہے وہ ترامیم کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو منشیات کا مکروہ دھندا کرتے ہیں ان کو ایسی عبرتناک سزائیں ملیں کہ دوبارہ کوئی سوچے بھی نہ کہ میری نسل کو پراگندہ کرنا ہے، انہوں نے ان کو جو ہے پولیوٹیڈ کرنا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کیا ایک مضبوط کیس فائل ہو پائے گا کہ جس سے ان کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ جیل کی ہوا کھانی پڑے یا جس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو؟ نارکوٹکس کا استعمال جو ہے یہ ایک ناسور ہے اور یہ ہمارے معاشرے کو بالکل کھوکھلا کر رہی ہے. تو یہ جو آپ اس دفعہ یہ ملزم پکڑے گئے ہیں تو ان کو پوری طرح پروسیکیوشن برانچ کے ساتھ مل کر ہم ان کو باقاعدہ مضبوط طریقے سے چلان کریں گے تاکہ یہ لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں. اور جہاں تک یہ پولیس کا ہے، پولیس نے ہمیشہ جو ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں منشیات کے حوالے سے ان کو باقاعدہ ریڈ بھی کرتے ہیں. تو کوشش میں پنجاب پولیس کی، فیصل آباد پولیس کی یہی ہے کہ سوسائٹی کو بالکل کرائم فری اور منشیات سے پاک کیا جائے. ظاہر ہے سر ایک ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ اکیلا جو ہے وہ اتنی ایفیشنسی کبھی بھی نہیں دکھا سکتا جب تک شہری
خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین اپنے بچوں پہ پورا جو ہے وہ کنٹرول نہ رکھیں, ان پہ نظر نہ رکھیں, کیا میسج دیں گے ایس پی لائل پور ٹاؤن جو ہیں وہ والدین کو خاص طور پہ کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ عوام اور پولیس مل کے جو ہے وہ جرائم میں کمی لا سکے اور جرائم کا خاتمہ کر سکے؟ جی, والدین کو ایک چاہیے کہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن مضبوط رکھیں, اسٹرانگ انٹریکشن اور کمیونیکیشن آپس میں ہونا چاہیے. دوسرا, والدین کو چاہیے کہ بچوں کو سپورٹس گراؤنڈ میں بھیجیں تاکہ وہ جو جسمانی اور کھیلوں میں اپنی سرگرمیوں کو حصہ لیں. اور ایک بات اور اس آپ کے وساست سے, میڈیا کے وساست سے میں میسج دوں گا کہ وہ بچوں کی جو دوست اور ان کے جو بیٹھنا اٹھنا ہے اس کے اوپر خاص نگاہ رکھیں کہ بھی ان کے دوست کیسے ہیں, وہ کہاں پہ جا رہے ہیں, اور بچوں کے پاس جو سوسائٹی ہے وہ کس قسم کی. ناظرین اکرام, ایس پی لائل پور ٹاؤن رحمان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد پولیس پر عزم ہے, منشیات فروشوں کے خلاف آپریشنز جاری ہیں, کریک ڈاؤنز جاری ہیں, اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس شہر کا امن و امان اور ماحول خراب کریں اور ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں یہ زہر اونڈیلیں. یہاں پہ انہوں نے والدین کو جو ہے وہ خصوصی میسج دیا کہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پہ اگر وہ نظر رکھیں, اگر وہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کے دوست کیسے ہیں, اس کی سرگرمیاں کیا ہیں, کیا وہ حصول تعلیم کے لیے جاتا ہے تو کیا صرف وہ حصول تعلیم کے لیے ہی جاتا ہے یا وہ کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی خاص تربیت کر کے ان پر نظر رکھ کے جو ہے وہ جرائم میں خاص طور پہ کمی لا سکتے ہیں. ناظرین, آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے فیصل آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 1000 سے زائد لیٹر شراب برآمد کی اور ایک گروہ کو گرفتار کیا. فیصل آباد پولیس کی جانب سے یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ منشیات فروشوں, موت کے ان سوداگروں کو کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. وہیں دوسری جانب والدین کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں تاکہ وہ منشیات جیسی لعنت میں گرفتار نہ ہو سکیں. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.